अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी मस्जिद नांडियाड के तमाम साथी इंशाल्लाह जो पहला सेशन फजीलत सहाबा का देख चुके हैं, आप तमाम का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे सेशन में इस्तकबाल है। ये दूसरे सेशन में मजीद बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह किताब में इल्म के तौर पर मौजूद हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये रहा वीडियो अब आपके सामने। बिस्मिल्लाह। हदीस अबू मूसा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट्स के मुसलमानों को सहाबा के मनहज और सहाबा के अकीदे, सहाबा की अंडरस्टैंडिंग, सहाबा की मेथोडोलॉजी की अहमियत बयान करते हैं। जिस तरीके से आसमान में सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, मिल्की वे हैं, गैलेक्सीज हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आसमान को संभाले हुए हैं। जब ये चीज़ों को आसमान से हटा दिया जाएगा तो आसमान रेजा रेजा हो जाएगा, आसमान फट जाएगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब तक आसमान में सितारे हैं तब तक आसमान की अहमियत है, लेकिन जब आसमान से सितारे हटा ले जाएंगे उसके फटने के लिए कोई चीज़ उसको जो सो बाकी नहीं रहती। ठीक उसी तरह फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सहाबा के लिए अमन का बायस हूँ। यानी अगर सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ेंगे, आपकी मेथोडोलॉजी को छोड़ेंगे, आपके तरीके को छोड़ेंगे, आपकी इताअत को छोड़ेंगे, अल्लाह की इताअत को छोड़ेंगे, वो मेथोडोलॉजी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है वो अगर छोड़ेंगे तो सहाबा भी बिखेर जाएंगे मेथोडोलॉजी के मामले में। लेकिन सहाबा मजबूत पकड़े रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए मेथोडोलॉजी में भी सहाबा कायम रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सितारे आसमान के लिए अमन है, मैं अपने सहाबा के लिए अमन हूं। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, यानी आपकी वफात हो चुकी, तो अब यह जमाना है कि जिस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं, हम वो जमाने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं चला जाऊंगा तो तुमको क्या करना है, कौन तुम्हारे लिए अमन का बायस है। जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो मेरे सहाबा को वो चीज आ लेगी जिसका उनसे वादा किया गया, यानी इर्तिदाद, बाहमी इख्तलाफात और दीगर फितने वगैरह। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते ही सहाबा इकराम के दौर में इख्तलाफात शुरू हो गए, खवारिज उड़ गए, मुनाफिकीन उड़ गए, सहाबा के खिलाफ चालबाजी करने लगे। हजरत उमर को कत्ल करने का प्लान हुआ, हजरत उस्मान को कत्ल करने का प्लान हुआ, हजरत अली को कत्ल करने का प्लान हुआ। ये तमाम के तमाम शहीद हुए, साजिशें शुरू हो गई। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे सहाबा मेरे बाद, बड़ी अहम बात है, इस नुक्ते को अपने मोबाइल फोनों में लिखकर लगा ले, मोबाइल फोन का स्टेटस बना लीजिए। फरमाया, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए फितनों से बचने का बायस है, अमन का बायस है। यानी जब तक ये उम्मत, चाहे तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, सुन्नतु जमात हो, ABCDH कहां तक आते आ जाने दीजिए। फरमाया, जब तक मेरी उम्मत मेरे सहाबा के मनज को थाम लेगी तो ये सहाबा अमन का बायस होंगे। अब सहाबा अमन का बायस होंगे से मुराद यहां पर क्या है, जब तक सहाबा की मेथोडोलॉजी अपना लेंगे अकीदे में बिगाड़ नहीं आ सकता, फिक़ही मामलात में बिगाड़ नहीं आ सकता, अमल में बिगाड़ नहीं आ सकता, इबादतों में बिगाड़ नहीं आ सकता, तरीक़ेकार में बिगाड़ नहीं आ सकता, कल्चर में बिगाड़ नहीं आ सकता, और अखलाक में बिगाड़ नहीं आ सकता। कब तक? सहाबा की मेथोडोलॉजी अपनाना होगा। मामूली मिसाल आप याद रखिए किसी को समझाने के लिए, हाथ सीने पे बांधना, पेट पे बांधना, नाक पे बांधना, हदीस का ये हिस्सा पढ़ के सुना देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए फितनों से बचने का बायस है, अमन का बायस है। ये जो फितने आते हैं इस्लामिक स्टडीज समझने में, इंटरप्रिटेशन में, मेथोडोलॉजी में, अकीदे में, फिक्र में, सब खत्म हो जाएगा। उम्मत को चाहिए कि इख्तिलाफात अगर अपने दूर करना है तो सहाबा के मनहज पर इत्तेफाक कर लो। जब इत्तेफाक हो जाएगा इस पर तो समझिए आप सारे फितने धर्म भरम हो जाएंगे। फरमाया, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन का बायस है। जब मेरे असहाब भी रुखसत हो जाएंगे तो मेरी उम्मत को वो चीज आ लेगी जिसका उनसे वादा किया गया। सुभान अल्लाह। मतलब जब सहाबा दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो उम्मत में भी फसादात, शिर्क, बिदआत, दीगर मुनकिरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस हदीस से ये इस्तिदलाल लिया जा सकता है, सहाबा का फिजिकल अपीयरेंस था जब तक दुनिया में सख्ती से निमटते थे मुशरिकीन मुनाफिकीन से और गलत अकीदे वालों से। लेकिन अब क्या मुराद लेंगे इस हदीस से? इस हदीस के आखिरी हिस्से से अब ये मुराद ले सकते हैं, दुनिया में आज इख्तिलाफात है मुसलमानों को दीन समझने में, लेकिन जिस मुसलमान में सहाबा की मेथोडोलॉजी है वो इख्तिलाफ में नहीं पड़ने वाला। वो अपने अकीदे को बर्बाद नहीं करेगा इंशाल्लाह, अपने अमाल को बर्बाद नहीं करेगा इंशाल्लाह, अपने अखलाक को बर्बाद नहीं करेगा इंशाल्लाह, अपनी मेथोडोलॉजी, दीन को समझने, कुरान को सुनने और सुन्नत को समझने की मेथोडोलॉजी को बर्बाद नहीं करेगा इंशाल्लाह।
تک جب تک کہ اس میں صحابہ کرام کی میتھڈالوجی کو اپنا لیا. تو میں مختلف فرقوں کے جو آج لوگ ہیں، یہ مختلف فرقوں کے لوگ، تو جب صحابہ کا منہج چلا جائے گا، ظاہر بات ہے امت میں فتنہ ہوگا. صحابہ کا منہج چلا گیا، شیعہ وجود میں آ گئے. صحابہ کا منہج چلا گیا، قادیانی وجود میں آ گئے. صحابہ کا منہج چلا گیا، اماموں کے نام پر مسلکوں کو وجود دے دیا گیا. صحابہ کا مسلک کی اہمیت اتنی گر گئی مسلمانوں کے قریب کہ صحابہ سے بڑھ کر ائمہ ہو گئے، امام ہو گئے، مفتی ہو گئے، فتوے دینے والے ہو گئے. کچرا چیز اٹھا کے بتا دیں گے، بیکار چیز اٹھا کر بتائیں گے، حرام کو حلال کر کے بتائیں گے، حلال کو حرام کر کے بتائیں گے. مگر ہمارا مسلک، اہمیت صحابہ کے مسلک کی ہے، صحابہ کے منہج کی ہے. اس چیز کو مجھ کو اور آپ کو واضح طور پہ جان لینا چاہیے کہ صحابہ کے منہج کو اگر چھوڑیں گے، سمجھیے امت میں اختلافات رہے گا. اس لیے ہمارے لیے چاہیے اصول علم میں، بالخصوص اصول علم میں، علم سیکھتے وقت میں، سکھاتے وقت میں صحابہ کے منہج پر ہمیں قائم رہنا ہے. جو چیز ان کے منہج سے ملتی ہے اس کو مانیں گے، جو چیز ان کے منہج سے نہیں ملتی ٹھکرا دیں گے. مسئلہ نمبر 26 پیج نمبر 70. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمام مخلوق میں سے صحابہ کرام کو چن لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار بنا دیا. جیسے کل کہا گیا تھا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں دین اسلام کو دنیا میں پہنچانے میں، اصول علم میں، دین سیکھنے میں، ایمان لانے میں، تبلیغ کرنے میں. ویسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو جانچا تو تمام انسانوں میں اللہ نے سب سے مضبوط دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. یا مضبوط دل سے مراد تقوی میں، ایمان میں، اخلاق میں، صبر میں، برداشت میں، ہر چیز میں ساری انسانیت میں سب سے مضبوط دل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا. پھر ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چننے کے بعد اللہ نے دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دوبارہ جانچا اور ساری انسانیت میں سے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو چن لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، میدان جہاد میں نکلتے، میدانوں میں نکلتے، جنگ لڑتے، جانوں کا نذرانہ دیتے، جسم کٹا لیتے، گھر بار چھوڑ دیتے، مال دولت لٹا دیتے. کیوں؟ مجھ تک اور آپ تک جو دین اسلام پہنچے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ اللہ کی ہدایت سے کہ آج یہ لائیو چینل ہم چل رہا دین سیکھ سک رہے ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. عزیز دوستو، چن لیے گئے لوگ ہیں، خاص تیار کر دیا گیا تھا ان کا دل، اسی لیے ان کے دل ایسا تیار کر دیا گیا تھا، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ذکر کر دیا گیا دوسری کتابوں میں بھی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. انجیل اور تورات میں صحابہ کے تذکرے کر دیے گئے تھے کیونکہ ان کے دل کی تیاری، ان کے دل کا چننا پہلے سے طے تھا. تو سمجھیے آپ کتنی بڑی اہمیت ہے صحابہ کرام کی. ان کے منہج کو ہم کو اپنانا ہے، ایک ہی رٹا لگانا، بس ایک ہی رٹا. کچھ اختلاف آ رہا، بھائی صحابہ کا آئیڈیالوجی کیا اس میں بتاؤ، صحابہ کی میتھڈالوجی اس میں کیا ہے بتاؤ، ہاتھ یہاں بننا کی وہاں بننا کی، تراویح 8 پڑھنا کی 20 پڑھنا کی، فلاں پڑھنا کی یہ پڑھنا کی، کیا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کا عمل کیا تھا وہ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کچھ کرے ہوں گے جس میں اختلاف ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا وہ عمل بتائیے، وہ عمل پہ ہم چلنے کے لیے تیار ہے. یہ چیز ہماری کسوٹی ہونا چاہیے. مسئلہ نمبر 27 پیج نمبر 17. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے. اللہ اکبر. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، قال لا تسبوا اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی بات آئی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اگر کوئی گالی دیتا ہے اس حدیث کا انکار ہے، اس حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے، رسالت کا انکار کفر ہے. لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ. رواہ ابن ماجہ. اس حدیث کو امام ابن ماجہ لے کر آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو، برا نہ کہو. حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں شیعہ کھل کر، جو صحابہ کو، حضرت عائشہ کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو گالی دیتے ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کی گھڑی بھر کی رفاقت، گھڑی بھر سمجھے آپ، ایک لمحہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر سے آپ پھر ملیں گے، یہ گھڑی بھر ہے.
گھڑی بھر کی رفاقت. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے. یہ گھڑی بھر کی رفاقت کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیے. گھڑی بھر کی رفاقت. اونٹ پر بیٹھ کر سوار ابو بکر صدیق، غزوات میں تھے، کھانا ساتھ میں کھاتے تھے، محفلوں میں ساتھ تھے، خطبے میں بیٹھتے تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں. ان کی گھڑی بھر کا ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتائے ہیں، ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے ہم تمام کے. اللہ اکبر. ساری زندگی میں ہم نیک عمل کر لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ گھڑی بھر کا مل جانا. اللہ اکبر. اور یہ گھڑی بھر کا فائدہ کیسا اٹھاتے تھے صحابہ؟ بعض دور سے جو آتے تھے صحابہ مدینہ ملنے کے لیے، تو کئیوں صحابہ کی روایتیں یہ ملتی ہیں، جب ملاقات ہوتی تو یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے. دعا کرا کے چلے آتے تھے. یا یہ پوچھتے تھے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس پر اگر میں قائم ہو جاؤں تو میں جنت میں چلے جاؤں. یا تو عمل پوچھ لیتے اتنی گھڑی بھر میں، یا دعا کروا لیتے تھے، یا کچھ نصیحت لے لیتے تھے. یہ گھڑی بھر کی رفاقت ہمارے زندگی بھر کے تمام اعمال سے بڑھ کر ہے صحابہ کرام کی. تو مجھ کو اور آپ کو چاہیے ان کی عظمت کو سمجھے. اولیاء اللہ گلی گلی جو سو قبریں ہیں، یہاں پر 20-20 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر پہ ایک اولیاء اللہ بیٹھے ہیں. جہاں رستے میں قبر دکھی اولیاء اللہ کہتے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ان لوگوں کو روڑا ہی ملے تھے؟ صرف جہاں 10 کلومیٹر دکھی اولیاء اللہ. صحابہ ہیں اصل اولیاء اللہ. یہ ہیں اصل اولیاء اللہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے تقوی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی کو آزما لیے ہم ان کے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. مغفرت بھی کر دیا، اجر عظیم بھی دے دیے. یہ اس کو بولتے ہیں اولیاء اللہ. یہ جماعت ہے اولیاء اللہ کی حقیقی، جن کی گھڑی بھر کی رفاقت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اولیاء اللہ ہے دنیا کے اندر؟ دعویٰ کر کے بتائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. جھوٹے سچے خواباں بتاتے رہتے کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پلین کا ٹکٹ دیے گئے طارق القادری کو. اب ایک نیا چل رہا کرونا وائرس میں، سعودی عرب کے کوئی امام صاحب کو بڑے میاں کی فوٹو ڈال کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بولے کہ فلاں عمل کر لو کرونا وائرس چلے جائے گا. کیا تماشے ہیں! اتنا گر جائیں گے جھوٹ باندھنے کے لیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرا نام لے کے جھوٹ بولے یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا. گھڑی بھر کی رفاقت ہمارے زندگی تمام کے اعمال سے بہتر ہے صحابہ. نیکسٹ بڑی عظیم بات صحابہ کے بارے میں آ رہی ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوے میں محض غبار آلود ہونا. جنگیں جو ہوتی تھی دو قسم کی ہوتی تھی، ایک جس میں جنگ ہوتی تھی، دوسرا جس میں جنگ کے لیے نکلتے تھے لیکن جنگ نہیں ہوتی تھی، دشمن ڈر سے بھاگ جاتا تھا تو گھوڑے چلتے تھے. گھوڑے چل کے خالی جو چہرے پہ دھول اڑتی تھی نا، اس کی اہمیت حدیث میں بیان کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ تیسرا معاملہ یہ ہوتا تھا غزوات میں، یہ بات نوٹ کریں عقیدے میں لوگوں کو بتانے کے لیے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے دیے گئے، جس میں ایک معجزہ جنگوں کے متعلق تھا. جیسے مثال کے طور پہ آج اگر ہم یہاں سے پیدل نکلیں آپ کے گھر سے اور آپ کو پہنچنا ہے، سمجھیے آپ کم سے کم 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو پیدل چلنے پہ آپ مار کے دیکھیے گوگل میں 100 کلومیٹر کتنی دیر میں پہنچتے. آپ کو نے بتائیں گا 12 گھنٹے، 14، 16، 17 کچھ بھی گھنٹے جیسا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن للکارتا تھا، اسلام کے خلاف کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو لے کر اس کی طرف جانے کا ارادہ کرتے، اور اگر آج مدینہ سے نکل کے دشمن کے علاقے میں پہنچنے اگر 1 مہینہ لگتا، کتنا؟ 1 مہینہ لگتا، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے میری مدد کی میرے دشمنوں کے معاملے میں، وہ یہ میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں لیکن ان کے دلوں میں اللہ ڈر پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. نکلے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا 1 مہینہ میں پہنچ گئے تو دشمن کے دل کانپنے لگتے تھے. یہ مدد ہے اللہ کی، یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا خاص مدد. ایسی بھی جنگیں ہوتی تھی. تو جب جنگوں میں صحابہ نکلتے، غزوات، ایک ہوتا غزوہ، دوسرا ہوتا سرایا. غزوہ یعنی وہ صحابہ کرام کے ساتھ جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے اسے غزوہ کہا جاتا. ایسے 27 غزوات ہوئے، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا کے
صرف صحابہ کو بھیجتے معلوم کرنے کے لیے تو اس کو کہیں گے سرایا. سرایا زید بن ثابت، سرایا فلاں، سرایا فلاں نام دیا جاتا اس کو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے، صرف رپورٹنگ کے لیے یا جو سو صحابہ کرام کو بھیجا جاتا. اس میں سے غزوات میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ شریک ہو جاتے، جب غزوات میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو جاتے تو غزوات میں گھوڑے چلتے. جب گھوڑے چلتے تو دھول اڑتی، وہ دھول اڑ کے چہرے پر بال پر لگتی، یا مدینے سے وہاں سفر کر کے جب جاتے دشمن کے علاقے میں راستے میں دھول اڑتی، میلا ہو جاتا آدمی. تو صحابہ کی عظمت سنیے. عن سعید ابن زید رضی اللہ عنہ قال واللہ قسم اللہ کی ہے لمشہد شہیدہ رجل یغبر فیہ، اللہ اکبر، یغبر فیہ وجہہ، یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمل احدکم ولعمر عمر نوح علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ احمد. اس حدیث کو امام احمد لے کر آئے ہیں اور حدیث کو محدث نے صحیح کہا ہے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہونا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور کئی غزوات، جس میں صرف ان صحابی کے چہرے پر غبار آلود ہوا، دھول اڑ کے آئی، گرد اڑ گئی، غبار آلود ہوا، تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں نوح علیہ السلام کی اتری عمر کیوں نہ دے دی جائے، لیکن کسی صحابی کا غزوے میں شریک ہو کے چہرے پہ دھول اڑانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ہمارے تمام اعمال سے افضل ہے. اب بولیے کون ہے اولیاء اللہ؟ اجمیر والے وہ بڑی پھلی آتی نہیں آتی، وہ چپے میں پورا پانی لے لیا کرتے. یہ دلیل ہے، دیکھو چہرے پہ دھول اڑ جانا، دھول اڑ جانا. نوح علیہ السلام کی بھی اتنی عمر دے دی گئی تو بھی جو سو مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے. نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کرے، عمر کتنی تھی ان کی؟ 950 سال تو تبلیغ کیے، وہ اتنی بھی عمر دے دی گئی. اور خالی غزوے میں جانا معمولی بات نہیں ہے. پولیس کے ڈنڈے خالی گھر کے باہر نکلے تو کیسے پڑ رہے ہیں، دیکھ کے لوگوں کا حال پریشان کیسا ہے. وہاں دشمنوں سے لڑتے اور سینہ دے دیتے، جنگ چھوڑ کے نہ جاتے، چیر دیے، چبا دیا گیا سینہ، کلیجہ حضرت حمزہ کا رضی اللہ عنہ. گھر چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، پیسہ چھوڑ دیے، میدان جنگ میں چلے گئے. جو ہوتا ہے ہو جائے. 1000 سے لڑنے جا رہی، 2 گھوڑے ہیں ساتھ میں، 7-8 اونٹ ہے، ہتھیار ساتھ میں نہیں ہے، چلے گئے. وہ ایمان، وہ تقوی، وہ عمل، وہ میتھڈالوجی کی وجہ سے جس بات کی ہدایت اللہ نے صحابہ کرام کو دی تھی. تو حقیقی اولیاء اللہ صحابہ کرام ہیں. وہ لیول کا کوئی دنیا بھی نہیں سکتا. کتنا بھی تو کتنے بھی چدراں چڑھا لو، کتنے بھی پھولاں چڑھا لو، کتنے بھی جا کے قدم بوسیاں کر لو، کتنے بھی جا کے سرا مار لو، خفلاں بن لو، تاگے بن لو، بھلاوے بنو، گھوڑے کی نال بنو، لیمبو مرچی بنو، صحابہ کے مقابلے کا کوئی نہیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر توحید تھی. اور صحابہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسی حفاظت کیا ان کے قبروں کی کوئی پوجا بھی نہیں کرتا جا کے بھی. تو آپ سمجھیے اس بات کو، کیونکہ صحابہ نے اس بات کی تعلیم بھی نہیں دی، نہ کوئی صحابہ کی قبروں پہ جا کے جو سو پوجا پاٹ کرتے، بجوز یہ جو گمراہ ہو چکے ہوں. اللہ عالم. عزیز دوستو، صحابہ کے منہج کی اہمیت ہے. شخصیت میں ہم غلو نہیں کریں گے. ہم اب صحابہ کے نام کے ترانے پڑھنا شروع کر دیں گے کیا غلو کی طرح؟ جیسے شیعہ پڑھتے ہیں جہاں اللہ وہاں حسین، اللہ اکبر استغفر اللہ. مطلب یا تو اللہ حسین ہے بول رہے ہیں یا حسین اللہ ہے بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. ایسا غلو میں نہیں جائیں گے. ہمارے لیے صحابہ کا عظمت اس وجہ سے میتھڈالوجی، علم سیکھنے میں، عمل کرنے میں، اخلاق میں، معاملات میں، عقیدے میں، میتھڈالوجی صحابہ کی. صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں کس کے لیے؟ دین کی راہ میں مجھ تک اور آپ تک اسلام پہنچنے میں. آج لاک ڈاؤن بھی ہے تو الحمدللہ تعلیم حاصل کر سک رہے ہیں ہم. یہ آسان بات نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ بات جو ہم تک پہنچی، یہ آج کا دن ہم دیکھ سک رہے ہیں. اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی
تو پھر آپ تصور کر کے دیکھیے کیا جو سو محنتی ہوں گی. وہی حدیث میں صحابہ کی قیمت بیان کی گئی. عن عبد الرحمن ابن جبیر رضی اللہ عنہ قال جلسنا الى المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ یوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، تابعین کے دور کی بات ہے کہ ایک تابعی ایک صحابی سے ملے اور مبارکبادی دے رہے. کیا؟ ارے مبارک ہو ان آنکھوں کو جس نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. طوبى لهاتين العينين اللتين رآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لوددنا ان رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. حدیث طویل ہے. عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، کیونکہ جو آدمی آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مطلب وہ صحابی نہیں ہے. مبارک ہو ان دو آنکھوں کو. کسے کہہ رہا ہے؟ مقداد بن اسود کو. مبارک ہو ان دو آنکھوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اللہ اکبر. یقیناً یہ شرف کی بات ہے، یقیناً یہ شرف کی بات ہے. آپ کی زیارت کی. آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی ہے، آپ کے بال کی زیارت کرتے ہیں، جوتے کی زیارت کرتے ہیں، تلوار کی زیارت کرتے ہیں. اس میں دو باتیں یاد رکھیے. جو آثار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ آثار اگر حقیقت ہے، جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی آثار میں سے ایک ہے، دلیل اس کے پاس ہے پوری سند کے ساتھ، تو اس آثار سے ہم بھی برکت دے سکتے ہیں. لیکن اگر تھے ہمارے ابا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، ہرگز نہیں. اتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے کہہ دینا جبکہ وہ نہیں ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری طرف غلط منسوب کرے، یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے جبکہ نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس بات ثابت ہے. صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم میں سے کسی کو بخار آتا تو ہم پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو ڈبا کر پلاتے اور شفا ہوتی اللہ کی طرف سے. حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال نکالے تو صحابہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دی. یہ برکتیں ایسے لیتے. خالد بن ولید اپنے جو ہیلمٹ تھی جنگ میں لڑنے جانے کی، ہیلمٹ کے اندر کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سی لیے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو لیے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. کپڑوں میں کفن دینے کے لیے کپڑے اٹھا کر رکھ لیتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو بانٹے احد کے دن، کہا کون ہے جو محمد کی تلوار کا قضا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو دجانہ کو تلوار ملی، برکت حاصل کرتے تھے. تو حدیث 200. لیکن من گھڑت باتیں، یہاں کی ٹوپی وہاں کی ٹوپی، وہ تلوار یہ تلوار لا کے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جبکہ نہیں ہے، اتنی بڑے الزام کی بات ہے. ارے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا اوپن ہوتا تو ہمت کی بات ہے. سند ہونا جیسے اب آپ دیکھیے یہ حدیث ہم پڑھے نا، حدیث میں کیسا ہے؟ ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال، اور عن عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ قال جلسنا الى المقداد بن الاسود یوما فمروا. حدیث میں کیسا ہے ترجمہ دیکھیں. حضرت عبد الرحمن بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اس کو بولتے سند. ایسا بولنا میرے والد کو فلاں سے ملا، فلاں 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 کو فلاں سے ملا، حتیٰ کہ جا کے وہ صحابی کا نام بولنا. تب اللہ کی قسم ہمارے پاس اگر سند تحقیق ہو چکی، اس بال کو ہم بھی چومیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ برکت حاصل کرنا جائز ہے. آپ کے بال بتاؤ پانی میں ڈبا کے پیئیں گے ہم. اور عزیز دوستو، حدیث کے قادم امام بخاری رحم اللہ کو یہ اعزاز ملا کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے رہے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے کے لیے عراق پہنچے
تو وہاں پر ایک صحابی نے کسی دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن دیے تھے جس میں پانی والا رکھتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس برتن سے پانی پیا. اللہ اکبر. حق تھا اس انسان کا، حق تھا اس امام کا، اس محدث کا، خادم حدیث کا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں پانی نصیب ہوا. اب امام بخاری بول سکتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے پانی پیا، سند تھی، مجھے انہوں نے دیا اور ان کو یہ صحابی نے دیا، یہ ہے سند، تو برکت حاصل کی جا سکتی. مبارک ان دو آنکھوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا. واللہ، تو کون کہتا ہے آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، وہ صحابی سے کہہ رہے ہیں، مقداد بن اسود سے، کاش واللہ، اللہ کی قسم، ہم بھی وہ دیکھتے جو کچھ تم نے دیکھا، ہم بھی اس جد و جہد میں شریک ہوتے جس میں آپ شریک ہوئے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. کسی امتی کے لیے آج یہ بات درست نہیں کہ یہ خیال کرے کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا. بات تعجب کی دکھ رہی ہوگی، لیکن اب صحابہ کا منہج یہی ہے. میتھڈالوجی بتاتے مقداد بن اسود وہ دیکھیا. میں اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہم سوچے کاش ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا زمانہ تھا. نہیں، یا مقداد بن اسود ایک صحابی کے سامنے ایک تابعی آ کر یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا اور وہ جد و جہد میں شامل ہوتے، جہاد کے میدان میں سے تم امیر ہوئے. اب سنیے، میتھڈالوجی اس کو بولتے. جذبات میں آ کے کچھ بھی زبان سے بات نکل سکتی، لیکن صحابہ کی میتھڈالوجی تھامنا، جذبات ختم ہو جاتے. کہاں مقداد بن اسود نے یہ سن کر غصے میں آ گئے. اللہ اکبر. یہ منہج صحابہ. ہم نہیں. ارے بھائی اگر کوئی ہمارے سامنے ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاش میں ہوتا، ہم بولیں گے نہیں. کیوں؟ صحابہ کا منہج یہی ہے. مقداد بن اسد اس آدمی کی بات سن کر غصے میں آ گئے، اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا. کہا کہ اس آدمی نے تو اچھی بات ہی کہی تھی، اور دوسرے شخص جو دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، خواہش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں شامل ہوتا، تو مقداد بن اسود کو غصہ آ گیا. دوسرے آدمی جو حدیث روایت کر رہے ہیں وہ دیکھ کر بولتے ہیں میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ مقداد بن اسود کو غصہ کیوں آیا، حالانکہ آدمی اتنی اچھی بات کر رہا تھا. ہم میں سے کسی کو بھی بات ناگوارا گزرے گی، لیکن میتھڈالوجی صحابہ کی، منہج صحابہ کا، انڈرسٹینڈنگ صحابہ کی اہمیت یہ ہے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے. اس کی طرف دیکھ کر کہا ادھر آؤ، اور کچھ باتیں کہی. کیا فرمایا سنیے، منہج بیان ہو رہا. آخر اس آدمی کو اس زمانے میں پیدا ہونے کی خواہش ہی کیوں ہوئی جس میں اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا؟ اول چیز تقدیر پر خوش ہونا. الم نشرح لک صدرک، ہم تفسیر میں پڑھیں کہ تقدیر کے فیصلوں کو خوشی سے سما لینا، یہ ہمارا اول فریضہ ہے، عقیدہ ہے. دوسرا منہج دیکھیے، تم کو خواہش ہی کیوں ہوئی؟ جب تم یہاں کے ہے، تمہاری تقدیر یہی ہے، وہاں کا سوچو بھی مت، نہ آگے پیدا ہوتے تھے یہ سوچو. اب پیدا ہی نہیں فرمایا اللہ تو کیوں ہوئی؟ یہ نہیں جانتا. عقیدہ دیکھیے، میتھڈالوجی ہے. یہ آدمی نہیں جانتا جو خواہش کر رہا ہے. اگر یہ اس زمانے میں پیدا ہوتا، موجود ہوتا، تو اس کا معاملہ کیسا ہوتا؟ اللہ اکبر. سنیے، آپ توجہ دیجیے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں تھا، آپ کے گھر کے بادو ابو بکر بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بادو عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، فاطمہ بھی تھے، عائشہ بھی تھے، ازواج مطہرات بھی تھے، رضی اللہ علیہم اجمعین، سب سے اللہ راضی رہے، سب تھے. مگر وہیں پر مدینے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں یہ لوگ تھے جن سے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار بھی تھا. مکے میں ابو بکر صدیق کا گھر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہیں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو طالب بھی تھا. وہ رہ کے کیا کر لیے جو ہم رہ کے کچھ کرتے تھے وہاں؟ ہمارا معاملہ کیا تھا اللہ کو کیا پتا. ہم اس دور کے لیے ہی بہتر ہیں، اس دور میں ہماری پیدائش ہوئی ہے. اس زمانے میں ہوتے تو اچھا تھا. ابو طالب کے ساتھ اگر ہو جاتا کوئی، تو ابو جہل کے ساتھ ہو جاتا، تو ابو لہب کے ساتھ کوئی ہو جاتا، تو
بدر کی جنگ میں آ کے 70 کفار قتل کر دیے گئے، صحابہ کے ہاتھوں کٹ جاتے، کیا بے عزتی کی بات ہوتی اس آدمی کے لیے جو صحابہ کے ہاتھوں کٹ گیا بدر کے میدان میں۔ تو ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے، یہ میتھڈالوجی ہے صحابہ کرام کی، نہیں، تم جس زمانے میں زمانے میں رہو۔ حدیث میں آیا ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ایک اور ایک آدمی تھا، وہ زبردست طریقے سے جنگ لڑا۔ صبح جنگ چلی اور شام کو جنگ تھمی۔ شام کو جب جنگ تھمتی تھی، کھانا وغیرہ ہوتا تھا، آرام ہوتا تھا، دوسرے دن صبح فیصلہ ہوتا تھا آپ پر باطل کا۔ تو شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا مین آف دا ڈے تو یہ آدمی رہا، کیا لڑا ہے، جو آتا اس کی تلوار کے سامنے کافر ٹکتا نہیں، گردن تن جدا ہو جاتے، کیا صلاحیت ہے اس میں لڑنے کی، کیا ٹیکٹس ہے اس کے پاس لڑنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ گروپ میں رہ کے جنگ لڑنے والا آدمی، جس کی تعریف ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیال نہیں کر سکتے وہ زمانے میں ہونے کا۔ سن لی اور چلے گئے۔ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی، جنہوں نے یہ سنا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ کہتے ہیں میں دوسرے دن کچھ کام میرا نہیں تھا، دوسرے دن میں صرف یہ کرتا رہا، وہ آدمی جو پہلے دن زبردست لڑ رہا تھا، وہ دوسرے دن جہاں لڑنے ٹھہرتا میں وہاں رکتا، جب وہ آگے بڑھتا میں آگے بڑھتا، جب وہ رک جاتا تو میں رک جاتا، میری نظر دن تمام اس کے اوپر تھی، حتیٰ کہ زبردست لڑتا جا رہا تھا پہلے دن کی طرح، لیکن اچانک دشمن کے ایک تلوار کی مار اس پر پڑی اور اس کے ہاتھ پر زد پڑی، کچھ وقت بیتتا گیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پہ جو زد لگی اس کو برداشت نہ ہو سکا، آخرکار اس نے بھی تلوار کی مٹھ کو زمین کی مٹھی میں گاڑ دیا، اور گاڑ کر تلوار کی نوک اوپر کر دیا، اپنے سینے کو تلوار کی نوک پر لے گیا، اس تلوار کے اوپر سو گیا اور اپنے آپ کو خودکشی کر کر مار لیا۔ دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، کل آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ جہنمی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اب وہی کسی کو خواہش صحابہ کے زمانے پیدا ہونے کی، معمولی زمانہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیے آپ، 10,000 کا لشکر سامنے سے، 3,000 مسلمان ادھر، پیچھے بنو قریظہ مدینے میں سے حملہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اس وقت صحابہ کی جو دلوں کی کیفیت تھی، قلوبم، تمہارے دل کلیجوں تک مار رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیفیت دھڑکنے کی دلوں کی۔ اللہ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا ان کی ایمان کی جانچ کے لیے ان کو۔ ہذا منہج، یہ منہج ہے، ایسے مسائل کو سیکھا جاتا۔ دنیا بولیں گی بڑا تعجب دکھ رہا بھائی، دنیا میں آج ایسے ہی ہوتا، کیا ہوتا، ارے 8 رکعت ہی پڑھتے تراویح، قرآن کی آیت کو ایسا سمجھ رہے ہیں، حدیث کو ایسا سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو ہمارا عمل کتنے بھی بڑے تعجب والا دکھتا ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا، وہ آدمی کو جو تعجب حضرت مقداد بن اسود کے جو سو غصہ ہونے پر، ویسا بھی تعجب ہوتا ہوگا، لیکن ہم کو کرنا کیا ہے، منہج صحابہ کو پکڑ لینا ہے۔ دنیا کتنا بھی تعجب کر لے، کتنا بھی لان تان کر لے، کچھ بھی بول لے، پکوڑے، وہابی، فلاں فلاں فلاں، جو بولتے بولو، منہج صحابہ کی اہمیت یہ ہے جو بیان کی گئی۔ عزیز دوستو، صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھام لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اللہ نے منہ کے بل جہنم میں کر دیا۔ ابو طالب، جس کے کندھے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ابو طالب کان میں کلمہ پڑھ دے، میں اللہ کے پاس سفارش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی ہدایت اور مدد اس کے حکم سے نہیں لا ایمان۔ تو اس لیے منہج صحابہ امپورٹنٹ ہے، دنیا کتنا بھی تعجب کر لو، ہمارا کام کیا ہے، ہماری نماز صحابہ کا منہج، ہمارا عقیدہ صحابہ کا منہج، ہماری تراویح صحابہ کا منہج، ہماری افطار سحور کا ٹائم صحابہ کا منہج، ہمارے شادی ولیمہ عقیقے صحابہ کا منہج، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کا منہج، حدیث کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کا منہج، فقہی مسائل صحابہ کا منہج، فتاوے صحابہ کا منہج، ہر چیز میں منہج صحابہ۔
اور منہج صحابہ کو تابعین نے پکڑا اور منہج صحابہ کو تبع تابعین نے پکڑا، اور آج کے دور کے علماء کرام جو صحابہ تابعی اور تبع تابعی کے منہج کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم پکڑ کے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آخری حدیث کی طرف چلیں اس چیپٹر میں۔ صحابہ اکرام کی پیروی میں نجات ہے۔ نجات کیوں؟ کیونکہ ان کی پیروی کامیابی کا باعث ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لا كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي رواہ الترمذی۔ اس حدیث کو امام ترمذی لے کر آئے، حدیث کو علماء کرام نے حسن کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ویسا ہی آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، یعنی بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی خیر امت زمین پر تھی اور آج ہم خیر امت زمین پر ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہے ہمارا جو اللہ نے نوازا ہے، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ کثیرا۔ دونوں کی حالت اس طرح ایک جیسی ہو جائے گی جس طرح ایک نال دوسری نال جیسی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی شخص اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسے کرنے والے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گئے۔ دوسری حدیث میں آئے گا بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ کوئی سپلک کی بل میں جائے گا تم اس کے پیچھے سپلک کی بل میں چلے جاؤ۔ بالوں کا اسٹائل یہودیوں کے جیسا، داڑھی مچھی کا اسٹائل یہودیوں کے جیسا، کپڑوں کا اسٹائل یہودیوں کے جیسا، برتھ ڈے یہودیوں کے جیسا، اینیورسری یہودیوں کے جیسا، ہیپی نیو ایئر یہودیوں کے جیسا، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ایک قدم، ناچ گانا ان کے جیسا، فلاں ان کے جیسا، ہر چیز ان کے پیچھے ہو جائے گا۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی بنی اسرائیل، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ فرقہ کس بنا پر ہوگا؟ شیخ آر کے نور محمد حفظ اللہ نے کہا ہے یہ فرقہ بندی جو اس امت میں ہوگی وہ عقیدے کی بنا پر ہوگی، یعنی جس کے عقیدے ایک جیسے ہیں، مسلکی اختلاف ہے تو یہ فرقہ نہیں ہے۔ جیسے کسی کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر ہے۔ کیسا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہم ایمان لائے غیب پر، اللہ بہتر جانتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہے۔ ایسے لوگ جن کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے، گلاس میں ہے، دروازے میں ہے، علماء میں، ہر طرف ہے، یہ ایک فرقہ بن گیا۔ ایسے تمام سوچنے والے لوگ اسی فرقے میں، پہلا فرقہ۔ دوسرا فرقہ، اور عقیدے کا بگاڑ کہاں تھا؟ 6 چیزوں میں گڑبڑی سے آتا۔ ایک، اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں جو کہا گیا اس سے ہٹ کر سوچنے والے ایک فرقہ۔ دوسرا، فرشتوں کے متعلق جو کہا گیا اس سے ہٹ کے سوچنے والے فرقہ۔ رسولوں کے بارے میں جو کہا گیا اس سے ہٹ کے سوچنے والا فرقہ۔ آخرت کے بارے میں جو کہا گیا اس سے ہٹ کے سوچنے والا فرقہ۔ اچھی بری تقدیر کے بارے میں جو کہا گیا اس سے ہٹ کے سوچنے والا فرقہ۔ کتابوں کے بارے میں جو کہا گیا اس سے ہٹ کے سوچنے والا فرقہ۔ مثال، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے؟ ذرا لکھ کے بتائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے؟ زندہ ہے۔ کوئی مر گئے بولنے والے بھی ہیں کیا یہاں پر 29 میں؟ زندہ ہے مطلب آپ اٹھا لیے گئے مطلب زندہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ اٹھا لیے گئے میں آپ کو قادیانی لوگ پھراتے، ارے اٹھا لیے گئے بولتے، ورافیو کا کیسے اٹھا لیے گئے؟ روح اٹھا لی گئی، روح اٹھا لی، سب کچھ روح اٹھائی جاتی، بستا کیا زمین میں؟ جسم۔ اور بولتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ اٹھا لیے گئے مطلب عقیدہ یہ ہے جسم اور روح دونوں کے سمیت اٹھا لیے گئے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو زندہ ہے،
کیسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. کوئی یہ بولے گا نہیں اٹھائے گئے مگر روح اٹھائے گی، مطلب جسم یہاں ہے، موت ہوتی وہ جسم کشمیر میں موت ہو گئی وہ. تو لہذا جن کا عقیدہ یہ ہے یہ دوسرا فرقہ بن گیا. تیسرا، جہاں حسین وہاں اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور جبریل علیہ السلام کو وحی دینے بھیجے تھے حضرت علی کے پاس، غلطی سے لے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نعوذ باللہ. رسولوں کے ایمان میں گڑبڑ ہو گئی. تیسرا فرقہ. ایسے عقیدے کے باب میں 6 ارکان جو ایمان کے اس باب میں جس میں گڑبڑ ہوتی ہے سوچ میں، یہ فرقہ بن جاتا ہے. جیسے اللہ کے 99 نیم سے زیادہ ہے، کوئی بولے گا میں اتنے ہی نامہ مانتا ہوں اللہ کے، یہ بات نہیں مانتا ہوں، فرقہ بن گیا وہ. تو فرقے عقیدے کی بنا پر بنتے ہیں. کہا میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. تمام کے تمام فرقے جہنم میں جانے والے ہیں. مطلب ہو سکتا بعض کو شفاعت کے ذریعے بعد میں نکالا جائے گا، مگر پہلا معاملہ جہنم میں ان کے لیے. اللہ محفوظ رکھے جہنم سے تمام کو، آمین. جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو مطلب پہلی حدیث سے بات ملی، سوائے ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. باقی جہنم سے ہوتے ہوئے جنت میں آ سکتے ہیں، جہنم میں رہ بھی سکتا. اب سوائے ایک کے، تو مطلب فرقہ بننا پڑتا اپنے کو، فرقہ بننا پڑے گا اگر جنت میں جانا ہے تو. حدیث میں بات ہے، میری اپنی نہیں. تو وہ فرقہ کون سا ہے وہ ہم کو جاننا پڑے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا قال من ہی، وہ کون سا فرقہ ہے؟ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ ہم فرقہ ہے ہی نہیں، عقیدے کی بنا پہ فرقہ بنتا. جماعت ہے، آرگنائزیشن ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہی، قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی. دوسری حدیث میں آیا ہے ما انا علیہ اليوم و اصحابی، میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشارہ کر کہا میں اور میرے صحابہ میری زندگی میں جس میتھڈالوجی پر ہے، جو لوگ قیامت تک آنے والے ان کی میتھڈالوجی کو اپنائیں گے، وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں داخلہ لینے والے راست بغیر عذاب کے انشاءاللہ. ما انا علیہ اليوم واصحابی، یا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ. یہاں تو تابعین کا بھی ذکر نہیں. کیوں؟ تابعین کے لیے لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج اپنانا. تبع تابعین کے لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج اپنانا. اس لیے یہاں تابعین کا اور تبع تابعین کا ذکر نہیں ہے، یہاں ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے پورے صحابہ کا ذکر ہے اس کے اندر. ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا اصول علم کا طریقہ، دین سمجھنے کا طریقہ، قرآن اور سنت سمجھنے کا طریقہ، فقہ بیان کرنے کا طریقہ، فتوے دینے کا طریقہ، عبادتوں کا طریقہ، اعمال کا طریقہ، عقیدہ، اخلاقیات، معاملات، میتھڈالوجی جو اپنائے گا، انہیں کون سی بھی جماعت کرنے دو، اہل حدیث رہنے دو، بریلوی رہنے دو، فلاں فلاں، کون سی بھی جماعت کا نام بولے تعلق نہیں ہے، لیکن صحابہ کے منہج پر آ گیا، ختم، انہیں جماعت سے کٹ گیا، انہیں فرقے میں شامل ہو گیا. کون سا؟ وہ فرقہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے. یہی فرقے کو فرقۃ الناجیہ کہا جاتا ہے، نجات پانے والا فرقہ. کیوں کہا کہ آگے یہاں پر ایک جو جنت میں جانے والا ہے نجات پالے گا. کس سے نجات پانے والا ہے؟ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا فرقہ، راست جنت میں جانے والے اللہ کی خاص رحمت سے. کیوں؟ علم کی بنا پر، میتھڈالوجی کی بنا پر. علم اور میتھڈالوجی ہوگی تو ان کا عمل بھی ویسے ہو گیا، توفیق الہی، حکم الہی سے. تو ہمارے لیے ضروری ہے ما انا علیہ واصحابی. تراویح، افطار، سحور، عبادت، نماز، تشہد، انگلی کی حرکت، رکوع، سجدہ، قیام، روزہ، افطار، تہجد، جو عبادتیں، معاملات، اخلاقیات، عقائد، سب کچھ منہج صحابہ. یہی فرقۃ الناجیہ ہے جو جہنم سے بچایا جائے گا. ان میں جو شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے. اور یہی فرقۃ الناجیہ کو، یہی عقیق اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. فرقۃ الناجیہ ہی فرقہ ہے جس کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. سنت صحیح معنی میں سمجھنے، صحیح معنی میں عمل کرنے، صحیح معنی میں تبلیغ کرنے والے لوگ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کا پوزیشن، جن کا اسٹیٹس، جن کی ویلیو، ان تمام احادیث میں جو اب تک پڑھے ہیں ہمارے سامنے واضح اندازہ ہونا چاہیے. حدیث دوستوں انشاءاللہ کل کے چیپٹر میں اہل بیت کون ہیں ان کو بتایا جائے گا، مہاجرین کون ہیں انشاءاللہ بتایا جائے گا،
انصار کون ہے وہ بتایا جائے گا، اور اس کے بعد دیگر 6 مدنی سابقون الاولون کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں کل کی کلاس میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔